बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो पाकिस्तान में इससे पहले भी आफ़ात आ चुकी हैं, ज़लज़ले की सूरत में भी और सैलाब की सूरत में भी, लेकिन अब के बार जो सैलाब आया हुआ है माज़ी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसलिए मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये आफ़त नहीं बल्कि उम्मुल आफ़ात है, जिसके नतीजे में कई आफ़तें जन्म ले चुकी हैं और मज़ीद कई जन्म लेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अहले सियासत और अहले सहाफ़त उसको कमाहक़हू तवज्जो नहीं दे सके, कुजा के हम दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करा दें। हमारे अगर किसी एक साथी ने हक़ अदा किया है और बाज़ी ले गया है तो वो जनाब हामिद मीर साहब हैं कि उन्होंने अपने आप को और अपने प्रोग्राम को सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार कौम और दुनिया के सामने लाने के लिए वक़फ़ किया है। लेकिन आप देख लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया भर की आफ़ात देखी हुई है, लेकिन उन्होंने ये गवाही दी कि ऐसी तबाही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इसी तरह हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली, वो जब पाकिस्तान आई और उन्होंने देखा तो वो भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी और उन्होंने भी कहा कि ऐसी तबाही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी हुई है। इस दौरान ज़ाहिरी बात है कि वो लोग खुसूसन खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि जो इस दौरान अपना घर बार छोड़ के या अपनी मामूल की सियासत छोड़ के या मामूल के कारोबार को छोड़ के अपने उन बहन भाइयों की इस मुसीबत में उनका हाथ बिठा रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने उन लोगों के लिए मुख्तस किया हुआ है, क्योंकि सियासतदान बात करते हैं तो वो मेरिट पे नहीं करते हैं, वो अपनी सियासी मकासद को मद्देनज़र रख के करते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगे हुए हैं। तो इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे कि किस सूबे में किस हद तक किस नौइयत की तबाही आई है, वो लोग किन मुश्किलात के शिकार हैं और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोगों की बात मेरिट पे मबनी होगी, हकीकत पे मबनी होगी, वो सियासत से पाक होगी, वो गरज से पाक होगी। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जनाब अब्दुल शकूर साहब, चेयरमैन हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उज़ैर ज़वेरी साहब, जो कि मैनेजर हैं प्रोजेक्ट्स के बैतुल इस्लाम ट्रस्ट पाकिस्तान के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो कि बानी और चेयरमैन है अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान के। हमारे साथ प्रोग्राम के एक हिस्से में मौलाना बशीर फ़ारूकी क़ादरी साहब, जो सैलानी ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ होंगे। मोहम्मद उस्मान मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी, तहरीक लब्बैक नॉर्थ ज़ोन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमें कुछ वक्त के लिए ज्वाइन करेंगे। और ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन और हर फ़र्द की काविशें काबिल क़दर है, काबिल सताइश है, जो वो इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कर रहे हैं या उनके मसाइल को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि एक प्रोग्राम में हम सब को नहीं समो सकते थे। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से डॉक्टर अमजद साकिब साहब से। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप और आपके लोग उन इलाक़ों में हैं, किस नौइयत की तबाही है और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की क्या सूरत हाल है? मैं आपको क्या बताऊं, ये देखें, माल घर गिर गया, माल मवेशी बह गए, फसल बह गई, सारे घर का सामान बह गया। ये तो कोई इतनी बड़ी शय नहीं है। अल्लाह ताला इस निज़ाम को, इस सारे मालो मवेशी को दोबारा से दे देगा। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ उन आँखों की जिनमें खौफ नज़र आया मुझे। मैं उस बच्चे की आँख अभी नहीं भूल सकता, उसकी मासूम चेहरे पे जो नकूश थे, जिसके सामने उसका बाप पानी में डूब गया और किसी ने कोई उसकी मदद नहीं की। मैं उस माँ की कहानी आपको कैसे सुनाऊं जो अभी भी मुझे कह रही थी कि ये पानी 10-15 रोज़ में उतर जाएगा, मेरा बच्चा इसमें डूबा है, वो बाहर निकल के आ जाएगा मेरे पास वापस, मुझे यकीन है। मैं उस
بھائی کی کیسے آپ کو کہانی سناؤں جس کی گرفت سے اس کی بہن منہ زور لہروں نے چھین لی اور وہ کچھ نہ کر سکا. اب یہ کیفیت ہے ہماری. ہم کہتے ہیں کہ صرف کھانا دینے سے ان کو یا ٹینٹ دینے سے ان کو شاید ہم خوش کر دیں. اس کے لیے تو یہ تو ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈرامہ ہے. اس کے لیے ہمیں دانشوروں کو، صحافیوں کو، اہل منبر و محراب کو، پروفیسرز کو، سوشیالوجی اور سائیکالوجی اور جو سوشل ورک کے اساتذہ ہیں ان کو جا کر ان لوگوں کو دلاسا دینا پڑے گا، ان کو پاس بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ زخم کب مندمل ہوں گے. اور یہ جو کیفیت ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ غصے، انتقام اور عدم برداشت کا شکار ہوں گے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے نظر آیا، جو بھی ریلیف، دیکھیں 3 حصے ہیں، ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو کہ انہوں نے ریسکیو کے کام میں اور ریلیف کے کام میں غیر معمولی خدمات سر انجام دیں. آج اگر کسی سیلاب زدہ علاقے میں کوئی شخص بھوکا نہیں سو رہا تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے عام شہری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ جو رقم ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، ان اداروں کو دیا اور ان کے توسط سے وہاں تک پہنچا. چلیں اب یہ بات بھی ہو گئی، لیکن میں آپ کے توسط سے، وقت چونکہ کم ہے، آپ کی توجہ ریہیبلیٹیشن کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جب واپس گھروں کو جائیں گے تو وہاں پر ٹوٹی ہوئی چھت اور گری ہوئی دیوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ مال ہے، نہ مویشی ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ فصل ہے، نہ کھیتی ہے، سب کچھ ہی اجڑ گیا. تو اب یہ جو ریہیبلیٹیشن فیز ہے، اس کے بارے میں آپ حکومت سے بات کیجئے. آپ کے توسط سے وہاں تک شاید اہل اقتدار تک ہماری یہ صدا پہنچ جائے. یوں تو یہ صدا بصحرا ہی سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کی زبان سے، آپ کے توسط سے کہ لوگوں کو گھر بنا کے فوراً دیں تاکہ وہ آنے والی سردی سے بچ سکیں. مجھے ایک بلوچ نے کہا، بلوچستان میں نہیں، یہ ڈیرہ غازی خان میں، اس نے کہا کہ اتنی سردی ہوتی ہے کوہ سلیمان کے دامن میں کہ میں اپنی معصوم بچی کو لے کے کہاں جاؤں، میرے گھر میں چھت نہیں ہے، 4 دیواری نہیں ہے، میں اس کی عزت کی کیسے حفاظت کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے مجھ سے زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہے اور آپ کی معلومات بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، اس کے لیے کتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہوگی؟ سر اس کے لیے اماؤنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے درد مندی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے. حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. حکومت نے تو یہ سوچا ہے شاید کہ وہ 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے سب میں بانٹ دے گی. یہ طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا. یہ قوم تو پہلے ہی فقیر بننے کی عادت بن گئی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے تو ہم کشکول اٹھا کر دنیا میں نکل جاتے ہیں اور جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں ان میں سے آدھے پیسے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور آدھے بندر بانٹ ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. حکومت کو ایک لارجر ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنانا چاہیے جس کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے مائکرو فنانس ادارے ہیں، اور یہ جو ادارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ادارے ہیں، ان کے تعاون سے جن کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر گھر بنانا ہے، کتنے کا گھر بنانا ہے. تو مجھے تو لوگوں نے کہا میرا گھر 70,000 روپے میں بنتا ہے، میرا گھر 1.5 لاکھ روپے میں بنتا ہے. تو آپ کو لوگوں، گھر جو ہے نا، یہ ایک کلچر کی نمائندگی کرتا ہے، ایک تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، ایک معاشرت کی نمائندگی کرتا ہے. آپ جس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں خود صافی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ گھر وہاں پر کوئی 3 بیڈ روم ڈائننگ کا نہیں ہوتا. لوگوں کو تو ایک کچا کمرہ چاہیے. یہ جو غریب لوگ بہ گئے جن کے گھر، تو اس حوالے سے حکومت کو گھروں کی تعمیر کے لیے حکمت عملی، درد مندی کی ضرورت ہے، اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا، 1 کروڑ لوگ اگر سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں تو پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. تو کیا 21 کروڑ لوگ 1 کروڑ لوگوں کا ہاتھ نہیں تھام سکتے؟ یہاں پر مواخات مدینہ کی ضرورت ہے، یہاں پر ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے کہ اگر ہم $1 ملین کے لیے فرانس یا امریکہ یا برطانیہ جائیں. ہمارے اپنے جو بل گیٹس ہیں وہ کہاں پر گئے؟ ان کو جو خدا نے اتنی دولت اور اتنے وسائل عطا فرمائے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ان پر کسی کی انعام اور کسی کی عطا ہے.
تو 20 کروڑ لوگ اگر 1 کروڑ لوگوں کو سنبھال لیں تو سارے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت کو ایک بڑے پیمانے پر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے تعاون سے یہ بحالی کا کام شروع کرنا چاہیے۔ حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی، نہ پہنچ سکتی۔ اگر اکیلے کر سکتی ہوتی تو سب لوگوں کو خود ہی یہ این جی اوز کیوں وجود میں آتی ہیں؟ دیز آر ٹو کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ۔ ہم حکومت کا نعم البدل بھی نہیں ہے، کام تو اصل میں حکومت ہی کرے گی اور کر بھی رہی ہے جس حد تک ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ پارٹنرشپ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر بھی بن جائیں گے، ان کو وہ کندھا بھی مل جائے گا جہاں پر سر رکھ کر وہ دو آنسو بہا سکیں، ان کی ایموشنل ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی، ان کی اگلی فصل بھی، اب آنے والی فصل جو ہے گندم کی وہ کیسے بوئیں گے؟ جن کی کپاس کی فصل اجڑ گئی وہ تو اجڑ گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ اگلی فصل کے لیے اگر ہمیں 20,000 25,000 پر ایکڑ بلا سود قرضے دے دیں تو ہم نہ صرف خود کفیل ہو جائیں گے بلکہ اس قوم کو بھی خود کفیل کر جائیں گے اور آپ کو کہیں سے گندم مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ان پہلوؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گھر بنانے ہیں، زراعت کے لیے بلا سود قرضے دینے ہیں، کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دینے ہیں، اور پھر مال مویشی کے لیے، اور پھر جو انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا، اسکول کوئی باقی نہیں بچا، ہسپتال بی ایچ یو آر ایچ سی کوئی باقی نہیں بچا، کوئی پل کوئی سڑک، یہ کام تو این جی او نہیں کریں گی، یہ کام تو حکومت نہیں کرنے ہیں۔ تو یہ اس کو آپس میں تقسیم کر کے اور درد مندی کے ساتھ، ایثار قربانی کے جذبہ کے ساتھ اور دیانت اور صداقت کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عفر نقشبندی صاحب، تحریک لبیک نارتھ زون کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی بھی رائے جانتے ہیں۔ نقشبندی صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ اس وقت جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں تو کیا سجیسٹ کریں گے، بنیادی ضرورت کن چیزوں کی ہے اور حکومت کو اور ریاست کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی ضرورت تو جی اس وقت وہاں پر ادویات کی بے تحاشا ضرورت ہے، ابھی تک لوگوں کو خوراک پوری طریقے سے نہیں پہنچ سکی ہے، اور بیماریاں ملیریا کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات ہیں وہاں پہ۔ گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے، گورنمنٹ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ این جی اوز ہیں، تنظیمات ہیں جو وہاں پہ ورکنگ کر رہی ہیں۔ اس وقت اگر سیاسی پارٹیز جو ہیں اپنے بنیادی ڈھانچوں کو استعمال میں لے آتی، جو کہ بنیادی مقصد ان ڈھانچوں کا عوامی خدمت ہوتا ہے، تو شاید عوام تک یہ سہولیات پہنچ سکتی۔ ہمارا بیسک سٹرکچر جو ہے بیسکلی وہی کام کر رہا ہے، وارڈ لیول سے اوپر سٹرکچر تک، مرکز تک تمام ہدایات ہم تک پہنچ رہی ہیں، جو معاملات وہاں پہ ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم اپنی ورکنگ کر کے لوگوں تک خوراک کا سسٹم سارا پہنچا رہے ہیں، ادویات پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے آئی ڈی کارڈ پر بیس کر کے سارا سسٹم چل رہا ہے جی۔ ہم جو علاقے کے لوگ وہاں پر متاثرہ لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز کے مطابق ان کا ایک سیٹ اپ بنا دیا جاتا ہے، اور جس طرح خوراک اور جو ادویات جس طرح ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں اسی طرح لوگوں کے پاس ہم پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ کون سا صوبہ اور کون سا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہے، اور کون سی حکومت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ صافی صاحب کلام کے دور دراز علاقوں، گجر گبرال سے لے کے نیچے گڈانی کے ساحلوں تک ملک کا 60% حصہ اس وقت بھی تباہ حال ہے۔ یہ جو گلوبل نیگلیجنس ہے اس کا خمیازہ پاکستان کی غریب عوام بھگت رہی ہے، اور گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے، سوال شاید یہ ہے کہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کی گورنمنٹ تو شاید پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں اور دیگر مہمانوں سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ عبدالشکور صاحب، آپ کی تنظیم یا ان کی تنظیم پورے ملک میں صرف اور صرف خدمت خلق کے جذبے سے یہ کر رہی ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے ہمیں کہ کون کون سے صوبے میں کس کس طرح سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور کس حالت میں ہیں اس وقت، کہاں کے لوگ؟ یہ جو سیلاب کا سلسلہ ہوا، اس میں جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس میں طوفان آیا بہت تیزی سے اور تباہی مچا کے آگے نکل گیا۔ الخدمت نے اس میں ریسکیو کا کام کیا اور سب سے اچھا کیا، اور الخدمت کا جو ایک الحمدللہ ایک بڑا پلس ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں ورکرز کو کہیں سے بلانا نہیں پڑتا، ہر صوبے کے اندر ہمارے ہزاروں لوگ موجود ہیں تو موقع پہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ بڑے رسکی آپریشن بھی کیے ہم نے پورے اس سارے پروسیس میں، اسی لیے آپ ادھر بیٹھے ہوئے اور الخدمت کا جو رول ہے اس کو تو جمائمہ خان تک نے اپریشیٹ کیا، تو اللہ آپ لوگوں کو اجر دے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا ہمیں تفصیل بتائیں کہ کون سا صوبہ کس شکل میں متاثر ہوا؟ ایک تو یہ جو علاقہ ہے سوات کا اور چارسدہ کا اور خاص طور پہ اپر دیر کا، یہ تو پانی کی تیز رفتاری سے پل بہہ گئے اور مکان گر گئے اور سارا انفراسٹرکچر بھی اس کے ساتھ لے گیا۔ اب الحمدللہ وہاں یعنی بارشیں بھی نہیں ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو کچھ نقصان ہوا ہے وہ بحرین وغیرہ، کالام بحرین کا علاقہ ہے، کالام کا علاقہ ہے، اسی طرح پھر ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اس علاقے کے اندر بھی ہوا۔ پنجاب کے اندر جو ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے، 2 ہی ضلع تھے جو متاثر ہوئے، ڈیرہ غازی خان ہے اور اس کے بعد وہ جو دوسرا ہے راجن پور ہے، یہ 2 ضلع ہوئے۔ سندھ اور بلوچستان تو تقریباً سارا ہی، اب میں ضلعوں کا نام لوں گا تو شاید مشکل پڑ جائے گی، تقریباً سارے کا سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابھی میں 1 ہفتے پہلے گیا تھا میہڑ میں، تو وہاں کشتی کے ذریعے سے پہنچے اور بے شمار دیہات، یعنی اس کو درجنوں میں تو ضرور گنا جا سکتا ہے اگر سینکڑوں میں نہیں، تو جن تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی کوئی زمینی راستہ موجود نہیں ہے، آپ کشتیوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ یہ شکر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی ہفتے گزر گئے اور یہ پانی کیوں نہیں اتر رہا؟ ابھی تک کشتیوں میں لوگوں کو جانا پڑ رہا۔ اصل میں یوں ہے کہ سندھ میں یہ لو ایریاز ہیں اور جو بدقسمتی سے ہم نے تعمیرات کی ہیں انہوں نے پانی کی گزرگاہیں بند کی ہیں، جو سڑکیں بنائی ہیں، انگریز کے زمانے میں جو سڑکیں بنی تھیں تو پلیاں نیچے سے ہوتی تھیں، اب وہ پلیوں کا حساب بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو پانی جہاں موجود ہے وہاں کھڑا ہے۔ اس وقت کوئی ہر روز 8 سے 10 انچ پانی کچھ آسمان چوس لیتا ہے، کچھ زمین کھا جاتی ہے، تو اس سے نیچے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو علاقے لیکن سمندر کی طرف جانے کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، بہت تھوڑا مطلب کہیں کہیں اس کی صورت ہے، باقی پانی نے سندھ کے اندر ہی سوکھنا ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ، اس کے نتیجے کے طور پر جو مچھر اور جو وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو بدبو پھیل رہی ہے، وہ بڑی ہی خطرناک ہے، اور آپ بھوک سے مرتے لوگوں کو کم دیکھیں گے اور بیماریوں کے ذریعے سے جو اگلے 2-3 ہفتوں میں ہوں گی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس میں ہم نے ایک ایمرجنسی میں پلان کیا، یعنی پہلے تو ہم نے 4 جگہوں پہ فیلڈ ہاسپٹل بنائے، ایک سکھر میں بنایا، ایک اس میں بنایا نصیر آباد جعفر آباد میں بنایا، اب ایک ہم نے دادو بنایا ہے، کوئٹہ میں بنایا ہے۔ لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ہاسپٹل ہیں ان تک تو جو بندہ چل کے آتا ہے وہ اتنا ہے کہ وہ پیدل واک کر کے آ جائے کسی بھی اسپتال کے اندر۔ مریض پڑے ہیں چارپائیوں پہ، خواتین، بچے تپ رہے ہیں بخار سے، اور میں آپ کو ورچولی بتاؤں جس گاؤں میں میں گیا کشتی کے ذریعے سے 100% لوگ سوجے ہوئے تھے اور بخار سے تپ رہے تھے، یعنی آپ بسا اوقات اپنے آپ کو یہ کون سے ضلع کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میہڑ ہے، دادو کا جو تحصیل ہے اس کے اندر کا یہ کام ہے، اور وہ دیکھ کر کشتی کو تو ایسے لگتا ہے جیسے پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ سمندر میں آپ طوفان میں گر گئے ہیں اور آپ کو کوئی جزیرہ نظر آئے تو خوشی سے ایک بالکل چہرے دھمک اٹھتے ہیں، کشتی دیکھ کے آتے دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کوئی آثار ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس میں جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 3 بڑے ریپڈ ایکشن لیے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے پس منظر میں 30 ایمبولینس گاڑیاں، ہر ایک میں ڈاکٹر، پیرامیڈکس، دوائیاں خواتین کے لیے بھی، اور وہ کسی ایک جگہ پہ اسٹیشن نہیں ہوں گے، ہم ایک ایک جگہ پہ پہنچیں گے اور ان کو خود ڈاکٹر اتر کے دیکھے گا کہ آپ بیمار ہیں، کہ آپ کو کیا دوائی چاہیے، جہاں کوئی چارپائی پہ لیٹا ہے۔ یہ پورے بلوچستان کے ان ایریاز کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی کریں گے۔ 30 گاڑیاں اس وقت ہم لے کر آئے ہیں، لیکن کچھ اور انشاءاللہ میدان میں آئیں گی جس کے ذریعے سے ہم جائیں گے۔ بین ہی اسی طرح دوسرا کام پانی کا ہے، پانی کے فلٹریشن پلانٹ ماؤنٹڈ ہیں 1000 لیٹر کے ساتھ، اور وہ 7 پر گھنٹہ صاف بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس میں بھی ہم نے لوگوں کو کیا کہ پینکی ہونے کی ضرورت نہیں، صبح اس روٹ پہ جائے گا، پھر شام کو جائے گا، آپ کے پاس جیری کینس ہیں اس کو بھر کے رکھ لیجئے، اور اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب پانی آیا ہے تو پتہ نہیں اگلا پھیرا کب آئے گا۔
تو یہ دونوں چیزوں کا ہم نے کوشش کی ہے کہ اطمینان دلائیں لوگوں کو کہ ان کے گھر تک علاج بھی پہنچ رہا ہے اور پانی بھی پہنچ رہا ہے۔ عزیر زویری صاحب، آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ اس وقت کن چیزوں کی کس جگہ میں کس شکل میں ضرورت ہے؟ میں اوپر سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو اگر ہم بات کریں ان علاقوں کی، خاص طور پہ کلام اور پھر سوات اور پھر چارسدہ اور نوشہرہ، تو ان علاقوں میں بھی سردیاں آنے والی۔ اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان کو رہائش کے پکے مکان دے دیے جائیں، کیونکہ کلام اور ان علاقوں میں تو شدید برف باری بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، بلکہ وہاں روڈ انفراسٹرکچر پورا کولیپس ہو چکا ہے۔ ہم پاکستان فوج کے تعاون سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، کہیں بائی پیدل سفر کے ذریعے سے، کہیں ہم گھوڑے ہم نے ہائر کیے، کچر ہم نے ہائر کیے، وہاں 12 گھنٹے کا سفر ہمارے والنٹیئرز کر رہے ہیں کسی علاقے میں پہنچنے کے لیے۔ تو وہاں تو اس وقت فوری طور پر بیت اسلام بھی اس پہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں بات پہنچانا بھی چاہوں گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اینٹوں کی اور سیمنٹ بلاکس کی چھوٹی چھوٹی یونٹس لگا رہے ہیں۔ جس کا گھر بہہ گیا ہے اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی درجے میں زمین موجود ہے، ہماری لوکل ٹیم اس کو اسیسمنٹ کر سکتی ہے، یا لوکل ڈی سی کے ساتھ مل کر اس کو کوئی زمین مل سکتی ہے، تو ہم گھروں کی تعمیرات کا پروجیکٹ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آلریڈی ہم بلوچستان میں شروع کر چکے ہیں، یہ ہم مختلف علاقوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم جب نیچے آتے ہیں تو جیسے آپ نے بات کی ڈیرہ غازی خان ٹینک، تو یہاں ریپیئرنگ کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسے گھر موجود ہیں جو ابھی بھی کچھ نہ کچھ درجے میں اگر ان کو مرمت کر دی جائے تو وہ استعمال شدہ کے لائق رہیں گے۔ ادھر پھر ہم نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہاں شدید سردی نہیں ہے، یہاں جو دوسرا مسئلہ جیسے ہمارے خدمت کے ساتھیوں نے فرمایا کہ بھئی وہاں میڈیکل کیمپس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پانی کھڑا ہوا ہے اور مسکیٹوز اور مچھروں کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے میڈیکل کیمپس اور راشن کی مستقل طور پہ اس وقت ضرورت ہے۔ آگے چل کر ریہیبلیٹیشن میں ہم جو پلان کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم جو ہے اس آفت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اور پیچھے چلی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا فوری روزگار کا کوئی سلسلہ بنے، جس میں مائکرو فائنانس لونز بھی دیے جا سکتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ چیزیں بھی کری جا سکتی ہیں، ان کو مویشی بھی فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ یہ واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر جب ہم سندھ اور بلوچستان کی طرف جاتے ہیں جہاں سب سے زیادہ اس وقت تباہی ہوئی ہے، تو وہاں تو ہم پوری خیمہ بستیاں بنا رہے ہیں، پورے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے زمینیں لی ہیں اور اس کو پورا ایک ولیج انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، جس کے اندر اسکول بھی ہو، مسجد بھی ہو، خیمے بھی ہوں، اور ظاہر ہے یہ میڈیکل کی ریکوائرمنٹس بھی ہوں اور راشن کی ریکوائرمنٹس بھی ہوں، کچنز کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نٹ شیل میں آپ کو عبدالشکور صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں دوست ممالک سے روزانہ جہاز آ رہے ہیں، سعودی عرب سے، یو اے ای سے، ترکی سے، باقی دنیا سے۔ آپ لوگوں نے گراؤنڈ پہ کیا دیکھا کہ وہ متاثرین تک پہنچ رہا ہے اور اس میں کوئی میرٹ سے کام لیا جا رہا ہے یا کہ نہیں؟ روایتی ہمارے ہاں جس طریقے سے افراد و تفرید ہوتا ہے وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ مایوسی کی خبر نہ دوں تاکہ لوگوں کے اندر حوصلہ رہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کے سیکٹر میں کنفیوژن موجود ہے۔ این ڈی ایم اے نے ایک میٹنگ کی جس میں میں اور ڈاکٹر ثاقب صاحب جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کو ہم ریگولر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہو جائے۔ پی ڈی ایم اے نے کوئی میٹنگ نہیں کی، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور مختلف مقامات پر ان کی طرف سے جو کام ہیں اس میں چونکہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل رائیولریز چل رہی ہیں تو وہ بیک اینڈ فورتھ کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، سندھ کے اندر کہیں کہیں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، تھوڑے بہت 20-20 30-30 ہزار روپے مختلف مقامات پہ، اور باقی جگہوں پہ بھی اس طرح کی صورتحال ہے۔ ٹھیک، لیکن دیکھیں مسئلہ بڑا سادہ ہے سمجھنے کا۔ اس وقت اگر میں پنجاب گورنمنٹ سے اس کا آغاز کروں تو 2 ضلع متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت پنجاب کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اس کے سارے طالب علم جو کالج سے یونیورسٹی تک پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہیں سے پھر کنٹینیو کریں گے، لیکن ظفر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو فاؤنڈیشن پاکستان اس کو چلا رہے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ پہ کام کیا بلکہ اویئرنیس میں بھی انہوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ظفر عباس صاحب، کیا آپ نے محسوس کیا کس نوعیت کی تباہی ہے اور کس نوعیت کا رسپانس ہے ہمارے حکومتی اداروں کا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس کا 10% بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ بیچارے اب راشن کے لیے حملے کر رہے ہیں،
دیکھیں ہم وہ ادارے JDC جس نے پہلے دن اعلان کیا اور چیلنج کیا ریاست سے کہ 16 لاکھ مکان بہ گئے ہیں اور اس وقت 1 کروڑ لوگ کھلے آسمان کے نیچے. لیکن اس وقت یہ پوزیشن ہے جہاں ہم روزانہ ہزاروں سینکڑوں ٹرک نکال لیتے ہیں. آج فلم بہت اوپر چلی گئی ہے, آج آفت بہت بڑھ گئی ہے. اب اس وقت وبائی امراض میں ایک کھانسی اور ایک موشن کے اوپر بچہ مر رہا ہے. کب ان کی مدد ہوگی؟ کل ہم نے پرسوں دوائیاں خریدنی تھی, آپ یقین کریں کراچی سے سکھڑ تک گئے تو دوائیاں شاید 5-7 کروڑ روپے کی پوری ہوئی ہیں. وہ ہم نے 5 ٹرک رات میں دے دی ہیں, 4 ٹرک SSU کو, سندھ پولیس کو, اور 2 کشتیاں موٹر والی خرید کے دی ہیں تاکہ لوگوں کو زندہ بچانے کے لیے دوائی تو پہنچا دیں. دوائی نہیں مل رہی ہے. ہم نے اب کیا سلسلہ شروع کیا ہے, ہم 25 ہزار بورے راشن جیسے ہم نے ایئر فورس کو دیا وہ پہنچا رہے ہیں. کل میں نے دوبارہ ایئر فورس کو 25 ہزار بورے دینے کا کام شروع کر دیا, راشن اتر رہا ہے. رینجرز کو 50 ہزار بورے, پولیس کو کروڑوں روپے کی ادویات. میٹر یہ ہے کہ ہم کتنے ہزار خیمے دیں. آپ اس وقت سندھ میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو جو 500 خیمے کے سٹی نظر آئیں گے, اس کا مطلب 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کے خیمے ہیں وہ لسٹیں. لیکن ہم ریاست نہیں ہے, ہم تو ایک فلاحی ادارہ ہیں اور بہت چھوٹا سا, بڑے بڑے فلاحی ادارے آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ہم اس میں سب سے چھوٹا فلاحی ادارہ ہوں گے. لیکن میٹر یہ ہے کہ اس وقت جو آفت آئی ہے اس میں ریاست کے پاس کیا چیز نہیں ہے. نہیں, میں ظفر صاحب یہ جو سرکار کے ادارے ہیں اس کام کے لیے, ان کی اس وقت کیا ریسپانس ہے, کیا کر رہے ہیں وہ؟ سر اس وقت ان کو آ جانا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں آپ کے پاس جو ٹیچر ہیں تنخواہ پر ہیں, آپ کے پاس جو ڈاکٹر ہیں تنخواہ پر ہیں, آپ کے پاس جو ایجنسیز ہیں, جو سیکیورٹی ادارے سیلریز پر ہیں ریاست کے. اگر ریاست ان کو کہہ دیتی ہے میں UCs کی سطح پر گاؤں دیہات کیسے پہنچوں, میرے پاس چند والنٹیئرز ہیں, میری اتنی طاقت ہے کہ میری ایک آواز پہ لوگ لاکھوں کارٹن دے دیتے ہیں, کروڑوں روپے دے دیتے ہیں, میں وہ سامان لے رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں, اداروں کے ذریعے بھیج رہا ہوں. لیکن ریاست تو پھر ریاست ہے, وہ تو ایک ایک گلی, ایک ایک کونے, ایک ایک مارکیٹ, ایک ایک بازار. آپ اس وقت جا کے 7 کی پہاڑیاں دیکھیے جو سن کی پڑتی ہیں, آپ بولیں گے میں کون سی جگہ آ گیا ہوں, یہ کہ میں سعودیہ آ گیا ہوں؟ نہیں, لوگ ہیں, زمینوں پہ پانی ہے. کب تک زندہ رہیں گے آپ بتائیں؟ پہنچنا پڑے گا. کیوں لیٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, کیوں نہیں پہنچ پائے اب تک مجھے نہیں معلوم, کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. میں تصویریں دیکھ رہا ہوں, میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, انٹرنیشنل ادارے آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, لیکن ان تک امداد کب پہنچے گی؟ دیکھیں ہمارے لیے مرنے کا مقام ہوگا جس وقت ہم کیا سب دنیا بتا رہی ہوگی کہ اب وبائی امراض روزانہ 30 ہزار لوگوں کو مار رہا ہے. یہ ہمارے کان نہ سنے اللہ کرے, لیکن نوبت ادھر جا رہی ہے. کیوں نہیں لگ رہے میڈیکل کیمپس, کیوں نہیں خیمے دیے جا رہے؟ 25 دن دھوپ کے اندر کون رہ سکتا ہے, مجھے اس کا نام بتائیں. ابھی ہم خیمے لگا رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی میری بات ہوئی تھی DIG پیر محمد شاہ صاحب سے کہ 50 ہزار آدمی کھڑے ہوئے ادھر جام شوروں پہ. ہمارے 250-400 خیموں میں کیا ہوگا؟ اور DC کا فون آیا جی 7 میں لاکھوں لوگ ہیں باہر, اعجاز شاہ نام ہے ان کا, ہم نے وہاں بھی 250-400 خیمے بھیج دیے. ہم نے میرپور خاص والے روڈ پہ دیکھا ہزاروں خاندان کھلے آسمان کے نیچے, 600-700 خیمے وہاں لگا دیے. لاڑکانہ اسٹیڈیم خیموں سے بھر دیا. بات یہ کہ لیکن ہم NGO ہیں, ہم ریاست والا کام نہیں کر سکتے. ہم تو ریاست کے پاس اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ NGOs پوری کرتی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو صرف اگر سب سے چھوٹا ادارہ پاکستان میں اگر کوئی JDC اس کی بات بتاؤں تو یہاں سے سینکڑوں, دیکھیں اگر کوئی بڑا ملک 500 ٹن ریڈی فوڈ دے رہا ہے تو 485 ٹن تو ہمارے جیسے بیبی ادارے نے دے دیا. اور اس کے بعد اس وقت 1500 ٹن راشن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے جو ہم رینجرز اور ایئر فورس کے ذریعے بھجوائیں گے. تو بیٹر یہ کہ سر اس وقت لوگ انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی خبر بتا کے دنیا سے پیسہ لیں گے, جی ہمارے تو اتنے کروڑ لوگ مر گئے, تو سر ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیا پیش کریں گے؟ جی بہت شکریہ ظفر عباس صاحب, اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے. اور ان کی گفتگو سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ظاہری بات ہے ان جیسے لوگ ان کے ورکرز اگر بغیر تنخواہ کے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں, تو جو پولیس والا, جو ٹیچر, جو سرکاری ملازم جو سرکار سے تنخواہ لے رہا ہے, تو اس وقت ریاست کو ان کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. اور یہ بات اپنی جگہ پہ کہ بہرحال NGO کتنی بھی بڑی ہو جائے تو وہ کتنی بھی متحرک ہو جائے تو وہ ریاست اور حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتا. ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو اس دکھ بھری کہانی کے کچھ مزید ورق الٹھائیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شکور صاحب, میں نے آپ کو درمیان میں کہا تھا کہ جو ابھی تک حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے یا جو بیرونی امداد کی تقسیم کے حوالے سے ہو رہا ہے, اس میں
کہاں درستگی ہے اور کہاں غلطیاں ہو رہی ہے. بیچ میں وہ ظفر عباس صاحب سے ہم نے بات کی. تو آپ کنٹینیو کریے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں فوری طور پر ہونے والی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ حکومتوں کی طرف سے تینوں صوبوں کے بلکہ چاروں صوبوں کی حکومتوں کی طرف سے وہ جو نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں اناؤنس ہونا چاہیے کہ کم از کم 1 سال کے لیے ان سے فیسیں نہیں لی جائیں گی. ان کو کچھ اسٹائپینڈ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی تعلیم کا کام جاری رکھ سکتے ہیں ان ضلعوں میں جہاں سیلاب نے تباہی مچائی ہے. اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے, اس کام کو وہ کر سکتے ہیں متاثرہ علاقوں میں. ہاں اچھا بالکل. لیکن میں ابھی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی جو دوست ممالک سے امداد آ رہی ہے یا حکومت اپنی ریسورسز ہے تو وہ کیا میرٹ پہ متاثرین تک پہنچ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت تک تو ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پائے کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے. اس کا فارمولہ کوئی سامنے نہیں آیا. کسی ویب سائٹ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا اتنے پیسے آئے ہیں یہ سندھ میں جائیں گے اور اس کام پہ لگیں گے. انفراسٹرکچر پہ بھی لگنے ہیں, تعلیم پہ بھی لگنے ہیں, زمینداروں پہ بھی لگنے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی خبر آئی ہو تو آئی ہو. ایک تو پیسوں کا معاملہ ہے, ایک ہی جو امیجیٹ مثلاً یو اے ای سے کئی طیارے آئے, سعودی عرب سے, وہ جو سامان کی صورت میں آیا ہے یقیناً وہ تقسیم ہو رہا ہے اور غالباً رینجرز اور آرمی اور باقی لوگوں کے ذریعے سے, چونکہ ان کا نیٹ ورک نسبتاً ایفیشینٹ ہے. جو سیولین سیٹ اپ ہے اس میں کو بہت زیادہ اس میں جان نظر نہیں آئی کہ ان کی طرف سے یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک. البتہ میرا خیال یہ تھا کہ جو 4-5 ایسی چیزیں ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور توجہ یہ ہے کہ جیسے ہم این جی اوز بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی آپس میں بڑی کولیبریشن کی ضرورت ہے, اسی طرح گورنمنٹ کے سیکٹر میں بھی. مثلاً الخدمت نے یہ طے کیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جتنے یتیم بچے ہیں 6 سال سے لے کے 10 سال کی عمر کے, ان سب کو الخدمت اڈاپٹ کر لے گی. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی 20-22 ہزار بچے ہیں جن کو ہم آلریڈی اپنے پروگرام کے تحت لے کے چل رہے ہیں. اب یہ ان کی زندگی سنورنے کا کام ہوگا, ان کے تعلیم کے, ان کے علاج کے, ان کی باقی چیزوں کو ہم لیں گے. تو یہ جتنے بھی ان علاقوں کے اندر لوگ موجود ہوں گے ہم ان کا سروے کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے لیں گے. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جیسے کسانوں کے حوالے سے ہے, کسانوں کے حوالے سے ماڈل فارمز بنائے جا سکتے ہیں اور جو 2-3-4 ایکڑ تک کی لینڈ کے ہیں ان کو بیج اور کھاد اور جڑی بوٹیاں مارنے کی دوائیاں, تاکہ ہم ایک ماڈل بھی کریٹ کر سکیں. اور یہ 6 مہینے کی فصل ہے اور یہ فصل جب آئے گی تو کم از کم اس کے گھر میں تو دانے آئیں گے نا. ویسے تو اس کا امپیکٹ پورے ملک پہ ہوگا, ظاہر شارٹیجز میں کمی آئے گی. یہ امیجیٹ ریلیف ہے جو 6 مہینے کا ہے, اور اس پہ اگر ایک زمیندار کو آپ 50,000 روپے ایکڑ کے اعتبار سے دیتے ہیں تو بڑا پروڈکٹیو ہے, جس کے ساتھ ہم الحمدللہ ہم جانا چاہتے ہیں. زبیری صاحب, آپ اپنے تجربات کی روشنی میں اس وقت حکومت کو اور ریاست کو کیا تجویز کرتے ہیں, کن اقدامات پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے اور باقی اپنے جیسے این جی اوز کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو جیسے حمزہ صاحب نے بھی کہا اور کہ ہم سب کو ایک فریم ورک کی ضرورت ہے. ہم سب کام کر رہے ہیں, بسام بھی کام کر رہا ہے, الخدمت بھی کام کر رہا ہے, تو ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کریں, مشورہ کریں, اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اتنے سارے زبردست کام کرنے والے ادارے ہمارے آرم فورسز, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, ریاست کی جب بیٹھے گی تو اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکل آئے گی. تو یہ تو بڑا سمپل سا کام ہے جو جس پہ حکومت ایک لیڈرشپ لے سکتی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اس سے پہلے کرونا میں جب کام کیا تھا تو اس زمانے مجھے یاد ہے پاکستان رینجرز نے سندھ کے اندر ایک انیشیٹو لیا تھا. انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنا دی تھی, اور جو بھی ادارہ جس جگہ پہ ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, ڈیٹا گیدر کر رہا ہے, وہ اس ایپ پہ اپلوڈ کرتا تھا. اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک آرگنائز طریقے سے نان سیچوریشن کے ساتھ کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کاروبار بن جائے. اگر ہم راشن کہیں دے رہے ہیں 1 مہینے کا تو کوئی اور این جی او جا کر ادھر 1 مہینے کا راشن واپس سے نہیں دے رہا. تو اس طرح کے انیشیٹیوز میں خیال میں حکومت کر سکتی ہے, جس سے انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. دوسرا جو ہمارے بھائی ظفر بھائی نے فرمایا کہ والنٹیئرس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے, چاہے وہ میڈیکل سیکٹر ہو, چاہے وہ سمپل ایک راشن کا بیگ لوگوں تک پہنچانا ہو کشتی کے اندر بیٹھ کر یا سفر کر کے یا اونٹ پہ بیٹھ کر. تو والنٹیئرس کو موبلائز گورنمنٹ کر سکتی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, بڑی تعداد میں جو ہے حکومت کے گورنمنٹ سرونٹس ہیں,
تو ان کو موبلائز کیا جا سکتا ہے امیڈیٹ بیسس۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا بشیر فاروقی قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے، اور ان کی تنظیم بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے۔ آپ کی تنظیم جو کہ گراؤنڈ پہ ہے، تو کس نوعیت کی تباہی ہے، کیا رسپانس ہے ہماری ریاست کا، اور لوگوں کو کس نوعیت کے امداد کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تباہیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ پاکستان کے 75 سالوں میں جو واقعات ہوئے، زلزلوں کے، سیلاب کے، طوفانوں کے، لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے، اور تقریباً 3.5 کروڑ افراد اس میں متاثر ہوئے ہیں، جیسا کہ اخبارات بتا رہے ہیں۔ اور اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ اقوام متحدہ کے مطابق $30 بلین کا لاس ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاکستان کے سیاسی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً $40 بلین کا لاس ہے۔ تو یہ باتیں تو ساری آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، جو آپ نے کہا رسپانس کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین سیلانی ویلفیئر پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے 63 شعبہ جات میں خدمت کر رہا ہے۔ ہمیں 1999 کا تجربہ بھی معلوم ہے، جب بدین میں سیلاب آیا تھا سمندری، تو ہم الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس 23 سالہ تجربے کی بنیاد پر ہم نے وہاں بھی جو کام کیا تھا وہ سب سے آخر تک ہم ہی وہاں رکے تھے۔ اس مرتبہ بھی ہمارا الحمدللہ رب العالمین یہی پروگرام ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی مصائب ہیں 2 مہینے سے چل رہے ہیں کم و بیش، اس کے بعد ان کو جو ہے بحالی کی طرف لے جانا ہے، ان کو مکان بنا کے دینے ہیں، ان کو مویشی دینے ہیں، ان کو بیج دینا ہے، ان کی زمینوں کو ہموار کرنا ہے، اور جو وہاں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کو قرض حسن دینا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی پاکستان کے متاثرین میں تقریباً 500 کے آس پاس چھوٹے بڑے گاؤں، قصبے اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے لوگوں کی خدمت ہم آج کی تاریخ میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 500 کے آس پاس شہروں کو، چھوٹے چھوٹے گاؤں کو ہم نے جو ہے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً ہم 5 لاکھ افراد کی خوراک کا روزانہ اہتمام کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے کم و بیش، کیونکہ ویسے بھی سیلانی روزانہ 2 لاکھ افراد کی خدمت تو کرتا تھا۔ جتنے لنگر خانے ہیں، جتنی پناہ گاہیں ہیں، جتنا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا جو ریاست کے ادارے ہیں، وہ تقریباً سیلانی نہیں چلا رہا تھا۔ تو یہ تجربہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا، اس لیے ہم نے راشن کے ساتھ اس کام کو بھی کیا، مچھردانیوں کے ساتھ اور ٹینٹ سٹی کے ساتھ اور ادویات کے ساتھ، اور بچوں کی ضروریات کے لیے دودھ ہوا، گرائٹ واٹر ہوا، ان کے فیڈر ہوئے، خواتین کی اشیاء ہوئیں جو ان کے ضروریات چیزیں، اس پر کام کیا۔ تو یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اب یہ کہ آہستہ آہستہ پانی اتر رہا ہے، تو اس وقت راشن کی اتنی حاجت نہیں رہی ہے۔ اب یہ کہ پکا ہوا کھانا دے دیا جائے اور ان کو دوبارہ جو ہے اب بحالی کی طرف لے جایا جائے، تو ہم اس پر کام شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ارحمنا ارحمنا ارحمنا۔ تجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اور سارے ہی انعام یافتاؤں کا واسطہ الہ العالمین، اس وقت میرے ملک پاکستان پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ 3.5 کروڑ افراد اس سیلاب کے متاثرین ہیں، بہت ساری جانیں جا چکی ہیں، خربوں خربوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان گنت مویشی دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی نہ جانے کتنے کتنے فٹ پانی جو ہے زمینوں میں بھرا ہوا ہے، مچھروں کی بہتات ہے، ڈائریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی، اس امراض کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے دعا ہے مالک و مولا، مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، مگر تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، بس اس مصیبت کو ٹال دے۔ جو بیچارے اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کو بخش دے، اور پروردگار جن کا نقصان ہو چکا اس نقصان کو نفع سے بدل دے۔ اور اے اللہ، اے رحمان اے رحیم، جو بھی مخلصین اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ملک اور ملک کے باہر سے، ان سب پر اپنا خصوصی کرم فرما دے، رحم فرما دے، احسان فرما دے، اور اس وطن عزیز پاکستان کو اس مصیبت سے جلد چھٹکارا عطا فرما۔ دوبارہ مکان بحال ہو جائیں، کھیتی باڑی پھر سے بحال ہو جائے، مویشیوں میں پھر سے بہاریں آ جائیں، اور زندگی پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے۔ بس تو ہماری مدد فرما،
ہماری مدد فرما، ہمارا پاکستان صبح قیامت تک پھلے پھولے اور اس سے ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔